बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अज़ीम सिपह सालार हज़रत खालिद बिन वलीद, जिनका लक़ब सैफुल्लाह भी है। वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जब कोई लश्कर अपने जर्री और बहादुर सिपह सालार की क़यादत में फ़तह से हमकिनार होकर लौटता है तो उसका हौसला और अज़म अपनी उरूज पर होता है। यूँ तो मैदान जंग में बज़ाहिर सिपाही लड़ते हैं, लेकिन उनको कामयाब हिकमत अमली के साथ दुश्मनों से लड़ना बहादुर सिपह सालार की दिलेरी का सबूत होता है। लश्कर की अज़मत और हौसले का अमीन एक बहादुर सिपह सालार होता है, जिसके नतीजे में फ़ौज को दुश्मन पर गलबा पाकर फ़तह से हमकिनारी होती है। अस्करी दुनिया में मुस्लिम सिपह सालारों के नाम हमेशा दरख्शां सितारे की तरह रोशन रहे हैं, जिनकी बहादुरी और साबित कदमी न सिर्फ इस्लामी लश्कर बल्कि दीगर अक़वाम आलम के लिए भी बेमिसाल नमूना है। इस्लामी लश्कर के जांबाज सिपह सालार मैदान जंग में दुश्मन के लिए मौत और अपनों के लिए अमन और राहत का पैगंबर होते हैं। इस्लाम के उन अजीम सिपह सालारों ने अपनी मंजिल का तयन करते हुए जब भी कदम बढ़ाए तो रिफ़त व अज़मत के फूल उनके इस्तकबाल के लिए बिखरते चले गए, और ये मर्द मोमिन साबित कदमी, इस्तिकामत और जवामर्दी के साथ अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मन की सफ़ों में घुस कर लड़ते हुए न सिर्फ ये कि जुर्रत और शुजाअत की बेमिसाल तारीख रकम कर गए, बल्कि आने वाले वक्त में के लिए आलम इस्लाम के सबूतों को दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ने का सबक भी सिखा गए। दौरे जदीद में नई नस्ल की तारीख़ इस्लाम में दिलचस्पी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से वो इस्लाम के तारीख़ी वाक़यात पर मबनी कुतुब का मुताला करते हुए बोरियत को महसूस करती हैं। हालांकि हर दौर में नई नस्ल के लिए बहादुरी की उन दास्तानों का पढ़ना निहायत ज़रूरी होता है, ताकि वो उन अजीम लोगों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें और आने वाले दिनों के लिए तारीख़ में अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत खालिद बिन वलीद, मुस्लिम सिपह सालार कि जिनकी दास्तान हयात को पढ़कर हर नस्ल और हर उम्र के बच्चे कामयाबी, बहादुर और लगन के जज्बे से आशना होंगे, जिससे हर दौर में इस्लाम के दुश्मनों के नापाक अज़ैम को पहचान कर उसको नेस्तो नाबूद किया जा सकता है। हम बात कर लेते हैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका लक़ब सैफुल्लाह भी है, अल्लाह की तलवार। मक्का के एक ऐसे घराने में आँख खोलने वाला बच्चा जो अपनी दौलत, सखावत और फ़हम व फरासत के हवाले से जाना पहचाना जाता था। इस बच्चे के वालिद वलीद का शुमार मक्का के मुमताज़ अफराद में होता था। वो मक्का से ताइफ तक फैले हुए बेशुमार बागात के मालिक थे। अहले मक्का उन्हें अल आदिल और अल वहीद के अलकाबात से पुकारते थे। वो अरब का पहला शख्स था जिसने चोरी की सज़ा में हाथ काटने की तजवीज़ पेश की, जो बाद में इस्लामी निफाज में भी शामिल हुई। फ़ौजी महारत में भी वलीद का जवाब न था। यूँ इस बच्चे को दौलत और मज़कूरा खूबियों का सरमाया विरसे में मिला। बच्चे ने बड़े शाहाना अंदाज में परवरिश पाई। इसके बावजूद उसे मर्दाना खेलों और फ़नून हरब व ज़रब सीखने का जुनून था। उस बच्चे ने घुड़सवारी, शमशीर ज़नी और तीर अंदाज़ी बचपन में ही सीख ली थी। कुश्ती और नेज़ाबाजी में भी उसका कोई सानी नहीं था। लोग उसे मैदान का जादूगर भी कहते थे। इन खुदादाद सलाहियतों के मालिक का नाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। मैदान खेल का मैदान हो या जंग का, आप अपनी ज़हानत और महारत से पासा अपने हक में पलटने के माहिर थे।
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی میں مکہ کے بڑے نامور پہلوانوں کو پہچان دیتے۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، آپ کے مد مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچاننے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر جاری رہا اور فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داؤ چل گیا۔ انہوں نے اپنے ماموزاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر ان کو پٹخ دیا، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار گئے اور میدان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت ترین مخالف تھے۔ آپ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے تھے۔ جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے حضرت خالد بن ولید ہی تھے۔ ذہانت، حاضر دماغی، حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ اسی ذہانت، معاملہ فہمی اور جنگی سوجھ بوجھ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ عرصے سے عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ 628 عیسوی کا موسم بہار تھا۔ پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھیں۔ بازاروں میں رونق بڑھ رہی تھی۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اس لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے شہر میں چہل پہل بڑھا دی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس بار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد کچھ اداس اور کھویا ہوا تھا۔ وہ شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل تماشوں کے مقابلے سے بالکل لا تعلق تھا، جن میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اس کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، لیکن اپنی تمام تر عددی برتری اور بہترین جنگی ساز و سامان کے باوجود ذلت اٹھائی۔ کبھی آپ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشے پھرنے لگتا، جب معمولی ہتھیاروں سے لیس 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست فاش سے ہمکنار کیا۔ کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جانثاری آپ کی آنکھوں میں پھرنے لگتی، تو کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشم تصور سے مکہ کے ناقابل شکست پہلوان اذکار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خاک چاٹتے ہوئے دیکھتی۔ آپ کا ذہن اور تجربے بے سر و سامان مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ یہ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اسی کشمکش میں کئی مہینے گزر گئے۔ صلح حدیبیہ کو 1 برس بیت چکا تھا۔ معاہدے کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجھے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر نہ دیکھ سکے۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے بھائی ولید سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، وہ اگر آتا تو ہم اس کا پرتپاک خیر مقدم کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے قبول اسلام کے لیے دعا بھی فرمائی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو بہت ڈھونڈا، لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ولید نے اپنے بھائی کے نام ایک خط لکھ کر ایک شناسہ کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ جب حضرت خالد بن ولید آئیں تو یہ خط ان کو پہنچا دیا جائے۔ دوسری طرف حضرت خالد بن ولید کے دل کی کیا حالت تھی
اور بھائی کے خط نے کیا کمال دکھایا، اس حوالے سے خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ انہی کی زبانی سنیے۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے پیغمبر اسلام کے خلاف ہر جنگ اور ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا کہ کیا کوئی غیبی طاقت میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس میں یہ لکھا تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کیسے کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا عقل مند آدمی کبھی اسلام سے دور رہ ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی، گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی میں چلے آؤ۔ بھائی کا خط پڑھ کر میرے دل کی حالت ہی بدل گئی اور میں سیدھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کو بے قرار ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو کسی پل بھی چین نہیں تھا۔ آپ نے مکہ کے کئی بااثر افراد کو حال دل سنایا، لیکن کسی نے بھی قبول اسلام کے حوالے سے آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پھر آپ نے دل کا حال حضرت عثمان بن طلحہ کو سنایا۔ وہ قبول اسلام کے لیے آپ کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت خالد اور حضرت عثمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں حدا کے مقام پر ان حضرات کی ملاقات حضرت عمر بن العاص سے ہوئی جو حبشہ سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا، ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ قبول اسلام کے ارادے سے مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے بتایا کہ وہ بھی اسی ارادے سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ 31 مئی 628 کا دن اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن اسلام کے دو عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن العاص عثمان بن طلحہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید، ان کے پیچھے عمر بن العاص اور ان کے بعد عثمان بن طلحہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو تبسم فرمایا اور اس وقت تک مسکراتے رہے جب تک یہ تینوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر خدمت اقدس میں سلام عرض کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو اسلام کے دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم حارث بن شمر غسائی کو بھی بھجوایا گیا۔ جب حارث بن عمیر بلقا کے علاقہ موتا میں پہنچے تو یہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ کو گرفتار کر لیا اور سفارتی آداب و اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارث کو بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ جب حضرت حارث بن عمیر کی شہادت کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد دکھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث کے خون کا حساب لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ لشکر روانہ فرماتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب کی زیر قیادت لڑے۔ اگر حضرت جعفر بھی راہ اللہ میں لڑتے ہوئے شہادت نوش فرما لے تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ سنبھال لیں۔ اگر وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملے تو مسلمان جیسا چاہیں لشکر سالار لشکر چن سکتے ہیں۔ شرجیل بن عمر غسانی کو جب اسلامی فوج روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور و شور سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا۔ شہنشاہ روم نے 1,00,000 فوجی لشکر شرجیل کی مدد کو بھیج دیے۔
جی ویورز، تو ہم بات کر رہے تھے اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کا پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض اصحاب نے مشورہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے، اٹھو، اللہ کا نام لو اور دو کامیابیوں، فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آسمان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی کہ ایک طرف 3000 مسلمان تھے اور دوسری طرف جنگی ساز و سامان سے لیس 1.25 لاکھ سے اوپر رومی اور عرب عیسائی فوجیوں کا جم غفیر تھا۔ مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس شدت و بہادری سے جھپٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ سالار لشکر حضرت زید بن حارث دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے۔ آخرکار بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا، لیکن اللہ کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ اسلامی فوج کی قیادت اب حضرت جعفر بن ابی طالب نے سنبھال لی۔ آپ نے ایک ہی حملے میں سینکڑوں دشمنوں کو ہلاک کر دیا، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تو اس کی جگہ 10 تازہ دم سپاہی مقابلے پر آ جاتے تھے۔ حضرت جعفر جرأت اور بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے کہ ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ کا دایاں بازو شہید کر دیا۔ آپ نے تلوار بائیں ہاتھ میں سنبھال لی اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بازو سے لڑتے دیکھ کر دشمنوں کی ہمت بڑھی تو انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے کر آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مرد مجاہد پر بیک وقت کئی وار ہوئے اور آپ کی آرزوئے شہادت بھی پوری ہو گئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھالی۔ آپ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمن پر ایسے ہی غضبناک وار کیے کہ جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن آپ کا غیظ و غضب دیکھ کر دور سے تیر و نیزہ اور برچھیوں سے وار کرنے لگا۔ اسی دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچھی آپ کے سینے میں لگی اور یوں اسلام کا تیسرا سپہ سالار بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر اور فنون حرب و ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید کو امیر لشکر چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا کہ آپ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ کے غیظ و غضب، زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دی۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حیرت انگیز چال چلی۔ ایک روز قبل جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے، دونوں بازوں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرا، نئے چہرے اور ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کے تازہ دم فوجی دستوں کی کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسی دوران دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن قتادہ داد شجاعت دیتے ہوئے دشمن کے قلب میں جا گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سپہ سالار کو مار گرایا، جس سے دشمن کا رہا سا حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا ہو کر پسپا ہو گئے۔
ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی، اور ادھر مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ نے میدان جنگ کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا تھا، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے۔ اب جھنڈا زید نے سنبھال لیا، وہ شہید ہوئے۔ اب جھنڈا جعفر نے اٹھا لیا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھاما، اور انہوں نے بھی اللہ کے راستے میں جان قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ سارا واقعہ بتا رہے تھے۔ پھر ایک لمحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے، اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور اللہ کے حضور یوں دعا کی، اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ یہی وہ مارکہ حق و باطل تھا کہ جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے مثال شجاعت، حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ مکہ کے گرد و نواح میں بہت سے بت کدے تھے، جن میں سب سے بڑا بت عزا کا تھا۔ عزا کو مشرکین طاقت اور خوشحالی کی دیوی جانتے تھے۔ مشرکین پتھر کی اس لاچار دیوی کے حضور طاقت کے حصول اور مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے اور گڑ گڑاتے تھے۔ عزا کا بت وادی نخلا کے ایک معبد میں رکھا تھا، جو کہ مکہ سے تقریباً 10 میل دور بستان عامر کے باغ میں واقع تھا۔ اس معبد کا انتظام بنو شیبان کے سپرد تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو مقرر فرمایا۔ یوں آپ 30 فوجیوں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید 25 رمضان مبارک کو اس معبد میں داخل ہوئے اور سامنے چبوتے پر رکھا عزا کا بت ایک ہی وار میں زمین بوس کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ عزا کو میں خاک میں ملا آیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں خالد، تم عزا تک نہیں پہنچ سکے، واپس جاؤ اور اصلی بت کو توڑو۔ دراصل مشرکین نے طاقت کی دیوی کی حفاظت کے لیے 2 بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور دوسرا نقلی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر فوراً واپس پلٹے۔ آپ کو واپس آتے دیکھ کر معبد کے پروہت داسیوں سمیت بھاگ گیا۔ جاتے جاتے وہ عزا کے گلے میں تلوار لٹکا گیا کہ طاقت کی دیوی خود ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمٹ لے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزا کے اصلی بت کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک لڑکی نے بازو پھیلا کر آپ کا راستہ روک لیا۔ آپ نے پہلے ہی وار میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور دوسرے وار سے خوشحالی اور طاقت کی دیوی کو پاش پاش کر دیا۔ فتح مکہ سے 15 روز بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو ثقف کا حکمران آس پاس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 مجاہدین کے ساتھ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے 27 جنوری 630 عیسوی کو مکہ سے روانہ ہوئے اور 31 جنوری کو حنین کے قریب ایک گہری وادی میں اتر گئے۔ مالک بن عوف نے مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو وادی کے پیچ و خم میں یوں چھپا دیا کہ مسلمانوں کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ 1 فروری 630 عیسوی کو اسلامی فوج کا ہر اول دستہ، جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، گھات میں چھپے ہوئے دشمن سے بے خبر وادی حنین کے تنگ درے میں داخل ہوا۔ طاق میں بیٹھے دشمن نے اس پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ دوسری طرف مجاہدین کا دستہ جس راستے میں داخل ہو چکا تھا وہ بے حد تنگ تھا۔ مجاہدین پر کئی اطراف سے بے تحاشا تیر برس رہے تھے۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ نتیجن ہر اول دستے میں بھگدڑ مچ گئی۔
گھوڑے بے قابو ہو کر الٹ پڑے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سپاہیوں کو پکار رہے تھے، لیکن ایسا شور اور افراتفری مچی ہوئی تھی کہ کوئی آپ کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ ساتھ ہی آپ نے اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کی توجہ بٹی ہوئی تھی، دشمن نشانہ تاک کر آپ پر تیر برسا رہا تھا۔ کئی تیر آپ کے جسم میں اتر چکے تھے، لیکن آپ ڈٹے ہوئے تھے۔ آخر زیادہ خون بہہ جانے کے باعث آپ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر گئے تھے۔ اسی دوران ہر اول دستے کے پیچھے آتا اسلامی لشکر بھی اس تنگ راستے میں داخل ہو کر گھات لگائے دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکا تھا۔ اسلامی لشکر ابھی ناگہانی برستے تیروں سے نہ سنبھلا تھا کہ شکست کھا کر پسپا ہوتا ہوا ہر اول دستہ اس سے ٹکرایا۔ اسلامی لشکر میں شدید افراتفری پھیل گئی اور سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اگر کوئی میدان جنگ میں ثابت قدم تھا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند جان نثار اصحاب، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اس وقت چند مسلمان سپاہی بھاگ رہے تھے اور دشمن ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نازک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال جرأت سے کام لیتے ہوئے حملہ آور دستر کے سالار کو مار گرایا۔ کئی دوسرے صحابہ کرام نے بھی پلٹ کر اس دستے پر حملہ کیا۔ زبردست جھڑپ کے بعد بنو ثقف کا یہ دستہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اب جنگ کا پاسا پلٹنے لگا تھا۔ اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ درے میں پڑے ہوئے زخموں سے چور بے ہوش حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے جسم پر سر سے پاؤں تک پھونک ماری، جس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، خالد اٹھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ خالد بن ولید فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت خالد بن ولید کے جسم سے تیر نکال کر پٹی باندھ دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جسم پر بے شمار زخم تھے، لیکن اس مرد میدان کا جذبہ آسمان کو چھو رہا تھا اور ان کا گھوڑا سب سے آگے دشمن کی صفوں میں بجلی کی مانند دوڑ رہا تھا۔ دشمن حضرت خالد بن ولید کے وار سے بچنے کے لیے چھپتے پھرتے تھے، لیکن انہیں کہیں امان نہ ملتی تھی۔ آپ کا لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن آپ اس مہم میں دلیری اور جواں مردی کی تاریخ اپنی تلوار سے یوں تحریر کر رہے تھے کہ دشمن حواس کھو رہا تھا۔ حریف قبائل کے کئی نامور سردار حضرت خالد کے ہاتھوں مارے گئے۔ دشمن پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی دہشت بیٹھی کہ کچھ ہی دیر بعد دشمن آگے آگے بھاگ رہا تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ ان کے تعاقب میں تھا۔ یہ نومبر 630 کی بات ہے۔ 30,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کی سرحدی مقام تبوک میں خیمہ زن تھا۔ رومی بادشاہ ہرقل، جو 40,000 افواج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملے کے لیے سوچ رہا تھا، تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر پریشان ہو گیا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر کی قیادت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو مارے خوف کے اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ یوں رومی لشکر بغیر لڑے ہی اندرون ملک میں بکھر گیا۔ رومی لشکر کے فرار سے گرد و نواح کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت و فرما برداری کا یقین دلانے لگے۔ دومت الجند کا حاکم عقیدر بن عبد المالک بہت مغرور اور بد دماغ تھا۔ اس نے نہ صرف بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینے سے انکار کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنی کا پیغام بھی بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخی کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، ساتھ ہی ہدایت کی کہ عقیدر کو زندہ پکڑ کر لانا ہے۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں 400 سواروں کے ساتھ دومت الجند کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحرائی راستہ بے حد دشوار گزار تھا۔ لوگ اس صحرا کو عبور کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ گرمی بلا کی تھی، پیاس سے جان نکلے جا رہی تھی۔ آپ جذبہ عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار اپنے سواروں کی ہمت باندھتے اس صحرا کا سینہ چیرتے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ آخر آپ کے عزم نے صحرا کو شکست دی اور آپ دومت الجند کے نواح میں پہنچ گئے۔ یہاں سے شہر کی فصیل صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا اور خود ذہن میں عقیدر کو زندہ پکڑنے کے منصوبے سوچتے ہوئے چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ عین اسی وقت اللہ کا کرنا ہوا کہ شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کا شوقین عقیدر چند سواروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ابھی عقیدر مجاہدین کی آمد سے بے خبر ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق شکار کے لیے نکلا ہے۔ آپ نے انہیں آگے بڑھنے نہ دیا، بلکہ یہ لوگ جیسے ہی شکار میں مشغول ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بد دماغ شکاری کو گھیر لیا۔ ابھی عقیدر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا طوفان کی طرح عقیدر کے گھوڑے کی طرف بڑھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلک جھپکتے میں عقیدر کو اس کے گھوڑے کے ساتھ اچک لیا۔ شکاری خود شکار ہو گیا تھا۔ عقیدر کو باندھ کر اسی گھوڑے پر ڈال دیا گیا۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوا اور آخر کار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب ہدایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدر حاضر کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدر کو خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ آخر کار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدر کو پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ عقیدر نے اپنے رویے پر معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ خود مدینہ میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز مزید قیام فرمایا اور دسمبر 630 میں واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان اپنے پیارے نبی کے غم میں نڈھال تھے۔ ان کے حواس اور حوصلے بکھر گئے تھے، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ساتھ چھوڑ گئی تھیں۔ ایک حشر کا سماں اور افراتفری کا عالم تھا۔ ان نازک حالات نے مدینہ کی نوخیز اسلامی سلطنت کو سنگین نوعیت کے مسائل سے دوچار کر دیا تھا۔ یہ مسائل اس قدر گمبھیر تھے، خدا نخواستہ اسلامی سلطنت کا وجود ہی خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ اکابرین اسلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حالات کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق کے کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ اگرچہ اپنے پیارے رفیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر آپ کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے مدینہ کی نوزائیدہ اسلامی ریاست کو بچائیں۔ چونکہ اس وقت ایک طرف تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں مسلمانوں کو ہوش و حواس بالکل نہ تھا، اور دوسری طرف کفار اور منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام اور اسلامی ریاستوں کو مٹانے کے ناپاک ارادے قائم کر لیے تھے۔ کئی قبائل جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا یا پھر انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر مرتد ہو گئے تھے۔ متعدد جھوٹے نبی بن بیٹھے، کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا تھا، کوئی دیگر رکن اسلام سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ غرض ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے بدترین حالات میں حضرت ابوبکر صدیق نے خود کو سنبھالا اور مثال ہمت حوصلے سے کام لیتے ہوئے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے اس طوفان کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ نے اسلام دشمنوں، فسادیوں، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے نمٹنے کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے، جن میں پہلے لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے طلیحہ بن خویلد کی خبر لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بیہودہ اور کذاب شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ طلیحہ بن خویلد ایک فریب کار اور مکارانہ باتیں بنانے میں ماہر شخص تھا۔ اس نے اپنی چکنی چپڑی پر فریب اور سحر انگیز باتوں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس فتنے کو جلد از جلد ختم کر دینا چاہتے تھے۔ بس آپ کوچ پر کوچ کرتے اور ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتے، بالائے ناگہانی کی طرح جھوٹوں کے سردار طلیحہ بن خویلد کے سر پر جا پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے طلیحہ بن خویلد اور اس کے حواریوں کے ساتھ کئی لڑائیاں لڑیں۔ یہ بڑے ڈھیٹ لوگ ثابت ہوئے کہ ادھر شکست کھا کر بھاگتے، ادھر پھر جمع ہو کر مقابلے پر آ جاتے۔ آخر شکست پر شکست، ایک طرف تو ان کے حوصلوں پر دراڑیں ڈالنے لگیں اور دوسری طرف ان کی افرادی قوت بھی کم ہونے لگی تھی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے طلیحہ بن خویلد نے اپنی ساری قوت کو یکجا کر کے حضرت خالد بن ولید سے فیصلہ کن لڑائی کا ارادہ کر لیا۔ خود حضرت خالد بن ولید بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کذاب کے سارے حواری ایک جگہ جمع ہوں تو اس فتنے کو جڑ سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب حق و باطل آمنے سامنے تھے۔ پھر کیا تھا، اللہ کی تلوار بجلی کی طرح حرکت میں آئی اور ایک ہی حملے میں بے شمار دشمن خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ حضرت خالد کی دیکھا دیکھی مجاہدین بھی اللہ کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کا یہ حملہ اس قدر شدید اور جان لیوا تھا کہ طلیحہ بن خویلد اور اس کے حواری جان بچانے کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن ان کے لیے آج کسی طرف امان نہ تھی۔ ان کی اکثریت ماری گئی۔ طلیحہ بن خویلد خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ذلت امیز شکست کھا کر جان بچانے کے لیے شام کی طرف بھاگ گیا۔ ایک روایت کے مطابق طلیحہ بن خویلد کہتے ہیں کہ اس نے، اس روایت کو ہم رہنے ہی دیتے ہیں، طلیحہ بن خویلد سے نمٹنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ کا رخ کیا۔ یہ شخص قبیلہ بنو تمیم کا سردار تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گیا تھا اور مسلمان لشکر کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں مسلمان مجاہدین نے مالک بن نویرہ پر حملہ بول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بزدلوں اور مرتدوں کا یہ ٹولہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ بھاگنے والوں میں سے اکثریت مجاہدین کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس مارکے میں مارے جانے والوں میں خود مالک بن نویرہ بھی شامل تھا۔ اسلام کا ایک اور دشمن اپنے حواریوں سمیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ اب حضرت خالد بن ولید نے مسلمہ بن کذاب کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمہ کذاب انتہائی جھوٹا، مکار اور فریبی شخص تھا۔ اس بد فطرت کی فریب کاریوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے نہ صرف نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا بلکہ اس بیہودہ شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان بھی باندھ ڈالا تھا۔ اس نے باقاعدہ اپنا ایک لشکر تشکیل دیا جو نہ صرف تعداد کے لحاظ سے ایک بڑا لشکر تھا بلکہ اس کے پاس جدید اور وافر جنگی سامان بھی تھا۔ اصل میں اس کذاب کی سرکوبی کے لیے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ کو مقرر کیا تھا اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل کو روانہ کیا تھا۔ ساتھ ہی یہ ہدایت کی تھی کہ حضرت شرجیل کے پہنچنے تک مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ نہ چھیڑی جائے، لیکن حضرت اکرمہ نے جوش میں آ کر حضرت شرجیل کے آنے سے قبل ہی مسلمہ کذاب کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ایک تو حضرت اکرمہ کے پاس فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی، دوسرے وہ بہت زیادہ جنگی تجربہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت اکرمہ کو مسلمہ کذاب کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل یہی غلطی حضرت شرجیل نے بھی دہرائی اور حضرت خالد کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن سے جا ٹکرائے۔ اس لڑائی کا نتیجہ بھی شکست کی صورت میں ہوا۔ دو مسلمان سپہ سالاروں کو شکست دے کر ایک طرف تو مسلمہ کذاب اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے، تو دوسری طرف اس نے یہ دلیل دینا شروع کر دی تھی کہ اگر وہ
نبی ہوتا تو حضرت اکرمہ اور حضرت شرجیل جیسے جلیل القدر اصحاب کو اس سے ہرگز شکست نہ کھاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سادہ لوگ اس کذاب کے جھانسے میں آسانی سے آنے لگے تھے، جن کی بدولت اس کی فوج اور سیاسی طاقت بڑھنے لگی۔ اب اس کذاب کے فتنے کا فوری خاتمہ بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ان حالات کا اندازہ حضرت خالد بن ولید کو بھی تھا، جنہیں اب خلیفہ اول کی طرف سے اس کذاب کے خاتمے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے کرتے اقربہ مقام پر پہنچے، اور اقربہ مقام پر دونوں کی فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ جب مسلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ 40,000 فوجیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونچی جگہ پر اپنے لشکر کو روک لیا، یہاں سے آپ دشمن پر اچھی طرح نظر رکھ سکتے تھے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دائیں حصہ کی سپہ سالاری نہا اور رجال کے سپرد کی، بائیں حصے کا سردار حکم بن طفیل کو مقرر کیا، جبکہ قلب کی قیادت خود سنبھالی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے مسلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو دین حق کی طرف دعوت دی۔ جواب میں مسلمہ کذاب نے مسلمانوں کو اپنے خود ساختہ دین کی طرف بلایا، پھر دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہو گئے۔ مسلمہ کذاب ایک فریبی اور مکار شخص ہی نہیں تھا، بلکہ بطور جنگی ماہر کے اس نے بڑا نام پیدا کر رکھا تھا۔ اس نے جنگی چال یہ چلی کہ مجاہدین تھک جائیں تو ان پر دائیں بائیں سے طوفانی حملے کر کے تہس نہس کر دیے جائیں، جبکہ اس کے برعکس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے سیدھے حملے کا فیصلہ کیا۔ تاہم آپ نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک طرف ابو حذیقہ تھے اور دوسرے بازو کی کمان زید بن خطاب سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ قلب کی قیادت خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ 632 عیسوی کی بات ہے، دسمبر آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ ایک صبح مسلمہ کذاب اور لشکر اسلام کے درمیان ایسی خونریز جنگ کا آغاز ہوا جس کی مثال اس سے پہلے اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ مسلمہ کذابی لشکر کی طرف سے دائیں طرف کے سپہ سالار نہا اور رجال نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مقابلے پر زید بن خطاب ہے، دونوں کے درمیان مردانہ وار مقابلہ ہوا، لیکن آخر کار نہا اور رجال زید بن خطاب کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر ایک لڑائی ہوئی، یوں لگتا تھا کہ جیسے فریقین فتح و شکست کے لیے نہیں بلکہ زندگی اور موت کے لیے برسر پیکار ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مجاہدین بڑھ چڑھ کر مرتدین پر حملہ آور ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کذابی لشکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ دوسری طرف مسلمہ کذاب اپنے لشکر کو گھما پھرا کر دفاعی انداز میں لڑ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمان تھک جائیں تو انہیں گھیرے میں لے کر پیس ڈالے۔ کذاب کی طرف سے دفاعی جنگ کے باوجود جنگ میں بے پناہ شدت پائی جاتی تھی۔ زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی، زمین پر جا بجا لاشیں بکھرے پڑے تھے یا زخمی پڑے آہ و بقا میں مصروف تھے۔ مجاہدین چونکہ تعداد میں قلیل تھے اس لیے انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اپنا رکھی تھی، اس لیے ان پر آہستہ آہستہ تھکن غالب آنے لگی۔ مسلمہ کذاب تو اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ اس نے تازہ دم دستے جنگ میں بھیج دیے جو یکایک دفاعی جنگ چھوڑ کر مجاہدین پر جارحانہ حملے میں کرنے لگے۔ کذابی لشکر کے تازہ دم دستوں نے تھکے ہارے مجاہدین پر بے پناہ دباؤ بڑھا دیا۔ لشکر اسلام حملوں کی شدت سے پسپا ہونے لگا تھا۔ مسلمانوں کی پسپائی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ تعداد میں کم تھے بلکہ وہ لڑتے لڑتے تھک بھی چکے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ایسی بے شمار جنگیں لڑی تھیں جن میں دشمن کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن مجاہدین نے اللہ کے فضل سے انہیں شکست فاش دی۔ اس بار پسپائی کی ایک بڑی وجہ لشکر اسلام میں اختلاف کا پیدا ہونا بھی تھا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار اس بحث میں پڑ گئے کہ ان میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے۔ بہرحال یہ بڑا نازک لمحہ تھا۔ حضرت ثابت بن قیس، حضرت زید بن خطاب اور حضرت حذیقہ جیسے بہادر اور نامور جنگجو جرت اور بہادری کی نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے تینوں جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اس لمحے میں وہ شخص آگے بڑھا جس کے بارے میں عرب کہا کرتے تھے کہ وہ جنگ کا پاسا پلٹنے اور ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں بے مثال ہے۔
حضرت خالد بن ولید نے اس نازک صورتحال میں اپنے حواس کو جمع کیا، پھر مہاجرین اور انصار کی بہادری کا جھگڑا یوں نمٹایا کہ مہاجرین کا لشکر الگ بنا دیا اور انصار کا لشکر الگ بنا دیا، اور تیسرا لشکر بدوؤں کا تشکیل دیا اور فرمایا کہ اب ثابت کرو کہ تم میں سے اللہ کے زیادہ قریب کون ہے۔ اس سپاہی نے اسلامی لشکر کی کمزوری کو دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے لیے کیسی خوفناک اور تباہ کن طاقت میں بدل دیا تھا۔ پھر آپ مسلمانوں سے یوں مخاطب ہوئے: اللہ کے مجاہدوں، ہم نے میدان جنگ میں باہمی اتحاد کو نظر انداز کیا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون پہلے بھاگا، مہاجر، انصار یا بدو۔ اب میں نے تینوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ بہادری اور بد دلی کا فیصلہ تانہ زنی سے نہیں، میدان جنگ میں ہوگا۔ اٹھو اور دشمن پر جوابی حملہ کرو۔ اگر ایک گروہ پر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو دوسرا اس کی مدد کرے۔ ہمیں آج ثابت کرنا ہے کہ مسلمہ کی نبوت جھوٹی ہے۔ یاد رکھو، اگر آج ہم شکست کھا گئے تو جھوٹی نبوت تم پر مسلط ہو جائے گی۔ ہم مسلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں ہوں گی۔ حضرت خالد بن ولید کے خطاب کے بعد تمام لشکر نے قسمیں کھائیں کہ وہ آخری دم تک دشمن سے لڑیں گے۔ پھر حضرت خالد بن ولید کے حکم پر اسلامی لشکر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ فریقین ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ کبھی اسلامی لشکر کا پلہ بھاری نظر آتا تو کبھی مسلمہ کذاب کے فوجی میدان مار جاتے۔ مورخین کے مطابق مسلمانوں کو ایسا سخت اور خونریز مارکا پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ میدان لہو رنگ ہو گیا تھا اور ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن نے صورتحال کا جائزہ کیا تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب تک مسلمہ کذاب کو نہیں مارا جاتا دشمن کو ہرانا بہت مشکل ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر حضرت خالد بن ولید نے نظر میدان جنگ پر ڈالی اور پھر اللہ کا نام لے کر تن تنہا دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جو سامنے آیا مارا گیا۔ مرتدین کے کئی نامی گرامی جنگجو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نشانہ بنے۔ آپ دشمنوں کو مارتے کاٹتے مرتدین کے قلب تک جا پہنچے اور مسلمہ کذاب کو مقابلے کی دعوت دی۔ مسلمہ کذاب جو حضرت خالد بن ولید کے غیظ و غضب اور جنگی مہارت کے ہاتھوں اپنے سرماؤں کو گاجر مولی کی طرح کٹتے دیکھ چکا تھا، گھبرا کر اپنے محافظوں کے حلقوں میں لشکر کے مزید اندر چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے پلٹ کر مجاہدین کو یکدم حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود مسلمہ کذاب کے محافظ دستے پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمہ کے محافظوں کا حلقہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار نے تہس نہس کر دیا تھا۔ دشمن پلٹ کر بھاگا۔ مورخین کے مطابق یہ لڑائی اس قدر خونریز تھی کہ جس گھاٹی میں یہ لڑائی ہو رہی تھی اس کا نام ہی خون کی گھاٹی پڑ گیا۔ مرتدین کی ایک بڑی تعداد نے بھاگ کر حدیقۃ الرحمن نامی باغ میں پناہ لے لی۔ یہ قلعہ نما وسیع و عریض باغ تھا جس کا دروازہ بے حد مضبوط تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ساتھ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اس باغ کے دروازے تک پہنچ گئے اور سوچ رہے تھے کہ مضبوط دروازے کو کیسے کھولا یا توڑا جائے۔ اس دوران میں ایک بہادر سپاہی برہ بن مالک آگے بڑھے اور انہوں نے اصرار کیا کہ اسے باغ کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ وہ باغ کا دروازہ کھول دے۔ جب برہ کا اصرار حد سے بڑھا تو اسے باغ کی دیوار پر چڑھا دیا گیا۔ اس اللہ کے سپاہی نے اندر کود کر درجنوں دشمن سپاہیوں کا گھیرا تلوار کے زور پر توڑ کر باغ کا دروازہ کھول دیا۔ پھر اسلامی لشکر سیلاب کی مانند باغ میں داخل ہو گیا۔ یہاں مرتدین اس قدر تعداد میں اس کثرت سے مارے گئے کہ اس باغ کا نام ہی حدیقۃ الموت پڑ گیا۔ اب مسلمہ کذاب کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی اور وہ اپنے چند محافظوں کے ساتھ باغ سے بھاگ نکلنے کی کوشش میں وحشی بن حرب کی برچی کا نشانہ بن کر شدید زخمی ہو گیا۔ کذاب اپنے پیٹ پر برچھی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا
کہ ابو دجانہ نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، جسے دیکھ کر مرتدین کا بچا کھچا لشکر بھی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا، اور یوں تاریخ اسلام کی خون ریز ترین جنگ ختم ہوئی، جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی کارناموں کا ایک یادگار کارنامے کا اضافہ کر گئی۔ اب حضرت خالد بن ولید کی نظریں ہیرا پر لگی تھیں۔ دریائے فرات کے کنارے بسا یہ شہر آتش پرستوں کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ اس علاقے پر آزاد بے نامی شخص حکومت کرتا تھا۔ آزاد بے نے خورنگ نام کا ایک ایسا شاندار محل بنوا رکھا تھا کہ جس کی مثال مدائن سے روم تک نہیں ملتی تھی۔ اس بے مثال محل کے باغات دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس محل سے کسرا ایران کی ضیافت طبع کا سامان مہیا کیا جاتا تھا۔ جب مجاہدین اسلام نے کشتیوں میں سوار ہو کر اس شہر کا رخ کیا تو آزاد بے نے دریائے فرات کے پانی کا رخ نہروں کی طرف موڑنے کا حکم دیا۔ اس کام کی نگرانی کے لیے اس نے اپنے چہیتے بیٹے اور ولیعہد کو بھیجا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی لشکر کی کشتیاں دلدل میں پھنس کر تباہ ہو جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک ماہر جنگجو تھے، دشمن پر ہمیشہ نظر رکھتے تھے۔ چنانچہ آزاد بے کی چال جو ہی حضرت خالد بن ولید کے علم میں آئی، انہوں نے چند بجلی صفت سے سواروں کو خشکی کے راستے اس جگہ پر پہنچ کر دشمن کو تباہ کرنے کا مشن سونپ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سوار ریت کے بگولے اڑاتے اس قدر حیران کن رفتار سے باندھتے کہ دشمن کے سر پر جہاں پہنچے اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اللہ کے ان سپاہیوں نے آن کی آن میں اس دشمن کے دستے کو خاک میں ملا دیا جس کی قیادت کا ہیرا کا ولی عہد کر رہا تھا۔ آزادہ بھی ابھی اپنے لاڈلے بیٹے کی موت پر سکتہ کی کیفیت میں تھا کہ اسے ایرانی شہنشاہ ارد شیر کے مرنے کی اطلاع بھی مل گئی۔ یکے بعد دیگرے ان وحشتناک خبروں نے آزاد بھی کے حواس چھین لیے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نامعلوم منزلوں کا راہی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے آخری بار مدائن جانے والے راستے پر دیکھا گیا تھا۔ جب حضرت خالد بن ولید خورن کے شہر آفاقی محل میں پہنچے تو انہوں نے اپنے مکینوں کی بے وفائی پر افسردہ اور اجڑا ہوا پایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احتیاطاً ایک طویل چکر کاٹ کر ہیرا پہنچے تو اس کے دروازے کھلے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ شہر میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ شاہی افواج مسلمانوں سے خوفزدہ ہو کر مدائن کی طرف فرار ہو گئی ہیں۔ ہیرا فتح ہو چکا تھا، لیکن اس کے ارد گرد 4 مضبوط اور مشہور قلعے تھے جنہیں فتح کیے بغیر ہیرا پر قبضہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ یوں تو ان 4 قلعوں کے محافظ بہادر اور جابر جنگجو تھے، لیکن ان میں سے قصر ابن بغلیہ نامی قلعے کا قلعے دار عبد المسیح بن عمر ان 4 قلعوں کی اصل طاقت مانا جاتا تھا۔ اس کو عراق کا شہزادہ بھی کہا جاتا تھا۔ باقی تینوں قلعہ دار اس کے زیر اثر تھے۔ عبد المسیح ایک حاضر دماغ، حاضر جواب، غیر معمولی دانشمند اور جرأت و حوصلہ میں بے مثال شخص تھا۔ اس وقت اس کی عمر 100 سال کے قریب تھی۔ بڑھاپے کے بعد اس کی کمر جھک چکی تھی، لیکن اس کی ہمت اور حوصلہ بدستور جواں تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے قلعہ داروں کو قبول اسلام یا جزیہ کی ادائیگی کا پیغام بھیجا۔ جواب میں چاروں نے متفقہ طور پر خالد بن ولید کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے 4 قلعوں پر بیک وقت حملہ کر دیا۔ مجاہدین کو 4 جگہ پر شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ فریقین کے درمیان مقابلہ سخت تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 قلعوں کو ایک ہی روز میں فتح کرنے کے شدید خواہش مند تھے، لیکن قلعوں کی بلند فصیلوں سے مجاہدین پر تیروں اور منجنیقوں کے ذریعے مٹی اور پتھر کے گولے کی بارش ہو رہی تھی۔ دوسری طرف مجاہدین کے بلندی کی طرف چلائے جانے والے تیر اس طرف کارگر نہیں ہو رہے تھے۔ اس صورتحال سے دشمن کے حوصلے بھی بلند تھے۔ ادھر یہ حالات حضرت خالد بن ولید سے بھی پوشیدہ نہ تھے۔ انہوں نے بغور صورتحال کا جائزہ لیا، پھر انہوں نے اپنے لشکر سے ماہر اور طاقتور تیر اندازوں کو الگ کر لیا۔
پھر انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی حفاظت کا خیال رکھتے ہوئے ممکن حد تک فصیل کے قریب ہو جائیں اور پھر اچانک تاک تاک کر فصیل پر متعین دشمن کو نشانہ بنائیں۔ حضرت خالد بن ولید کی ماہرانہ جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے فصیل پر پہرا دیتے درجنوں سپاہی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ تیر انداز مجاہدین کا یہ حملہ اس قدر اچانک، شدید اور مؤثر تھا کہ دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ آخرکار چاروں قلعوں کے دروازے کھل گئے اور مئی 633 کی ایک صبح حضرت خالد بن ولید اور ہیرا کے سرداروں اور ان قلعہ داروں کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ معاہدے کے تحت ہیرا نے سالانہ 1,90,000 درہم ادا کرنے کا معاہدہ کیا تھا، جبکہ بدلے میں اسلامی فوج نے ہیرا کے تحفظ کی ذمہ داری کو قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور بھی بہت ساری جنگی مہمات میں حصہ لیا۔ جون 633 کے آخر تک دجلہ اور فرات کا تمام درمیانی علاقہ ہیرا کی اسلامی ریاست کے زیر نگیں آ چکا تھا۔ خلیفہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کا پیغام پڑھ کر بے حد پریشان تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ جب تک ایاز بن غنم کا لشکر دومت الجندل کی مہم سر کر کے تم سے نہیں مل لیتا، مدائن کی طرف پیش قدمی نہ کرنا۔ حضرت خالد بن ولید اب ہم اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اللہ کا نام لے کر جون 633 کے آخر میں 9,000 مجاہدین کے ساتھ مدائن کی طرف کوچ کر گئے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید خلافت مدینہ کا حکم مان کر مدائن کے خلاف کارروائی کا آغاز نہ کرتے تو علاقے میں مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی تھی اور اس سے ایاز بن غنم کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے الانبار کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد وہ کوچ کرتے کرتے دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے بڑھتے بہت سے آگے بڑھ گئے اور ایک خندق کے قریب پہنچ گئے۔ پھر دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے اور آخر کار جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت میں مسلمانوں نے مجوسی سپاہیوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ دشمن کی لاشیں خندق میں پھینک دی گئی، جس کے نتیجے میں اونٹوں سے بنا ہوا مزید پل چوڑا ہو گیا۔ قلعے دار نے گھبرا کر قلعہ کا کھلا دروازہ فوراً بند کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے عظیم سپہ سالار اور اللہ کے سپاہیوں کے مختصر سے لشکر کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اور اس طرح انہوں نے بہت سارے نامور کافروں کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ اب ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اگست 633 کا ایک خوشگوار دن تھا جب دومت الجند پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ دومت الجند کا قصہ نمٹانے کے بعد حضرت خالد بن ولید جس تیزی سے گئے تھے اسی تیزی سے واپس ہیرا لوٹ آئے۔ خالد بن ولید نے اپنی عمر کا آخری حصہ گوشہ نشینی میں گزارا۔ عالم اسلام کے اس عظیم سپاہی، صحابی، مجاہد، سپہ سالار اور جرنیل کی تمام خواہشیں پوری ہوئیں، مگر ایک خواہش پوری نہ ہوئی جو کہ شہادت کی موت کی خواہش تھی۔ ساری عمر اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنے والے عظیم سپہ سالار نے ہر خطرے کا سامنا کیا مگر شہادت نہ ملی، جس کے لیے آپ نے فرمایا، میرے جسم پر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر زخموں کے نشان نہ ہوں، مگر مجھے جہاد کرتے ہوئے شہادت نہ ملی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ پھر یہ اللہ کی تلوار کس طرح ٹوٹتی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 642 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔